ने मिंबर नबवी पर हजरत उमर खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस हदीस को पढ़ा। इस वजह से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी इसको खुतबा में जिक्र किया। हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पढ़ा मिंबर पर। वो फरमा रहे थे, समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल, मैंने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे थे, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नीयत के ऊपर है। यहाँ पर चंद चीजों को और तुम्हारे सामने जिक्र करना जरूरी है। आमाल में एक तो होता है इबादत मकसूदा और दूसरा होता है इबादत गैर मकसूदा यानी वसीला। नमाज ये इबादत मकसूदा है, रोजा इबादत मकसूदा है। इस वजह से इसमें नीयत का होना जरूरी है। और जो इबादत मकसूदा नहीं बल्कि वसीला बनती है तो उसके लिए नीयत का होना जरूरी नहीं है। वो आला होती है, इस वजह से वो आला के दर्जे में होगा, लिहाजा उसमें नीयत की जरूरत नहीं। या इसको और अगर आसान करके और समझना चाहो तो इसमें हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह और हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह का इख्तिलाफ है कि वुजू में नीयत जरूरी है या वुजू में नीयत जरूरी नहीं। नमाज में तो नीयत जरूरी है, रोजे में भी नीयत जरूरी है, हज में भी नीयत जरूरी है, लेकिन वुजू में नीयत जरूरी है या वुजू में नीयत जरूरी नहीं है। अगर कोई आदमी बारिश में निकला और आज़ाए वुजू के ऊपर बारिश का पानी गिर गया तो फिर उस सूरत में वो आदमी क्या हो जाएगा, उसका वुजू हो जाएगा, हालांकि उसने वुजू की नीयत नहीं की थी। तो बगैर नीयत के वुजू सही हो गया। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं कि वुजू इबादत गैर मकसूदा है, वसीला है, इस वजह से उसके लिए नीयत का होना जरूरी नहीं है, बगैर नीयत के भी दुरुस्त हो जाएगा। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह का इस मसले में इख्तिलाफ है, लेकिन हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह भी फरमाते हैं कि अगर किसी आदमी ने कपड़े के ऊपर नापाकी लगी हुई थी और उस कपड़े के ऊपर नापाकी लगी हुई थी, उसके ऊपर बारिश का पानी गिरा या वो कपड़ा पानी में पहनकर वो चल दिया और चलने की वजह से वो नजासत वहां से हट गई, तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नजदीक भी उसकी वो कुर्ता पजामा लुंगी वगैरह क्या है पाक हो जाएगी। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं यहाँ पर नजासत को दूर करने के लिए नीयत नहीं थी, तहारत को हासिल करने के लिए नीयत नहीं थी, लेकिन वो नजासत खत्म हो गई, नजासत के खत्म होने के साथ ही वो पाक हो गया। तो इसी तरीके से वुजू के लिए नीयत की जरूरत नहीं है। अगर बगैर नीयत के भी उसने वुजू कर लिया या वुजू हो गया, जैसे मैंने बताया कि बारिश के मौके पर या पानी में उसने डुबकी लगाई तो उस सूरत में उसका वुजू हो जाएगा। तो ये उस वुजू से अगर वो नमाज वगैरह पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह का अलावा मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह वगैरह दूसरे अकाबिर अइम्मा हैं, उनके नजदीक जैसे नमाज के लिए नियत जरूरी है, इस तरीके से वुजू के लिए भी नियत जरूरी है। तो इन्नमल आमालु बिन्नियात में अमाल का दारोमदार यानी सवाब नियत के ऊपर है। अगर तुम्हारी नियत होगी तो तुमको सवाब मिलेगा और अगर नियत नहीं है तो फिर सवाब नहीं मिलेगा। अगर किसी काम के करने में मुतअद्दिद नियत जमा कर ली जाए, मसलन कोई आदमी मस्जिद में जा रहा है और वहाँ नियत करे कि मस्जिद में जा रहा हूँ ताकि मैं एहतिकाफ करूंगा, मस्जिद में जा रहा हूँ ताकि मैं वहाँ कोई कमजोर आदमी मिले तो उसकी नुसरत करूंगा, मस्जिद में जा रहा हूँ ताकि मैं वहाँ पर क्या कुरान पाक की तिलावत करूंगा, मस्जिद में जा रहा हूँ ताकि वहाँ मेरे उस्ताद है उस उस्ताद के पास कोई फायदा हासिल करूंगा वगैरह। तो इस तरीके से उसको चार नियतें करने की वजह से सवाब चारों किस्म का हासिल हो जाएगा। तो जितनी ज्यादा नियत होगी उतनी ज्यादा क्या है सवाब हासिल होगा। इसी वजह से अगर कोई आदमी नवाफिल पढ़ रहा है और नवाफिल में वो नफल की भी नियत करता है, तहियतुल वुजू की भी नियत करता है, तहियतुल मस्जिद की भी नियत करता है, सलात शुक्र की भी नियत करता है, सलात तौबा की भी नियत करता है, तो जितनी नियत करेगा उतना सवाब उसको मिल जाएगा। इन्नमल अमालु बिन्नियात। असल में
قرآن پاک کی جو آیات ہے ان آیات کے متعلق تفصیلات تم نے سنا ہوگا کہ آیت کے نازل ہونے کے لیے کوئی خاص واقعہ پیش آیا اور اس واقعے کے بعد وہ آیت نازل ہوئی تو اس کو آیت کا شان نزول کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے احادیث ہے، کسی خاص واقعے پر کوئی حدیث حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تو اس صورت میں اس کو شان ورود سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ حدیث انما الاعمال بالنیات لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى ما هاجر الیہ وكما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو اس کتاب میں بخاری میں تقریباً 7 جگہ پر ذکر کیا ہے، یاد رکھنا۔ یہاں پہلی مرتبہ جو ذکر کیا ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوری حدیث ذکر نہیں کی، بلکہ اس کا ایک حصہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اختصار کر دیا، چھوڑ دیا، ذکر نہیں کیا۔ اسی حدیث کو جب دوسری جگہ پر ذکر کرتے ہیں تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پوری حدیث کو ذکر کرتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب پہلی مرتبہ اس حدیث کو ذکر کر رہے ہیں تو پوری ذکر کرنی چاہیے، پہلی مرتبہ تو انہوں نے حدیث کو پورا ذکر نہیں کیا اور دوسری جگہ پر اس حدیث کو پورا ذکر کیا، اس میں کیا رمز اور اس میں کیا بھید ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک جلب منفعت ہے اور ایک دفع مضرت ہے۔ جلب منفعت کے مقابلے میں دفع مضرت بہت زیادہ ضروری ہے، اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر پہلی مرتبہ میں اس حدیث کو پورا ذکر نہیں کیا۔ انما الاعمال بالنیات وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَىٰ امْرَأَةٍ يَنكَحُهَا فَهِجْرَتُهُ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا۔ یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دوسرا حصہ جو ہے اس کو چھوڑ دیا۔ بہرحال اسی حدیث کو جب دوسری جگہ پر ذکر کرتے ہیں تو جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے وہ ہجرتہ الی ما ہاجر الیہ ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها او امرأۃ یتزوجها وہجرتہ الی ما ہاجر الیہ۔ اس طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ اس حدیث میں یہاں پر چھوڑ دیا، اس وجہ سے یہ حدیث پر اختصار کے ساتھ ذکر کیا۔ یہاں پر ایک مسئلہ دوسرا بھی آ گیا کہ حدیث میں اختصار کرنا جائز ہے یا حدیث میں اختصار کرنا جائز نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت سی جگہ پر حدیث میں اختصار ذکر کریں گے تو معلوم ہوا کہ اختصار کرنا جائز اور درست ہے۔ بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو ذکر کیا۔ تو میں ابھی بتا رہا تھا کہ قرآن پاک میں جس طریقے سے آیت کا شان نزول ہوتا ہے اس طریقے سے حدیث میں شان ورود ہوتا ہے، یعنی کوئی واقعہ ہوا، اس واقعے پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی تو اس صورت میں اس حدیث کا شان ورود کہا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی یہی ہوا کہ ایک آدمی تھا جو مکہ مکرمہ میں رہتا تھا، کافر تھا، اس کو کسی عورت کے ساتھ تعلق ہو گیا اور تعلق ہونے کی وجہ سے اس نے اس عورت کے سامنے نکاح کا پروپوزل رکھا، نکاح کا بات رکھی۔ اس عورت نے چونکہ وہ مسلمان تھی، مدینہ منورہ میں تھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ تھی، اس وجہ سے اس نے کہا کہ جب تک تم ہجرت کر کے مدینہ نہ آ جاؤ، مسلمان نہ ہو جاؤ، وہاں تک میں شادی نہیں کر سکتی۔ اس عورت کا نام کیا تھا؟ ام قیس بتایا جاتا ہے۔ اب یہ آدمی جو تھا وہ آدمی مکہ مکرمہ سے صرف شادی کے ارادے سے مدینہ منورہ آیا اور مدینہ منورہ آ کر اس نے شادی کر لی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث پڑھی۔ اس وجہ سے اس مہاجر کو، ہجرت کرنے والے مرد کو
حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت تلاش کیا کہ اس آدمی کا نام معلوم ہو، صحابی کا نام معلوم ہو، لیکن کیا ہے مجھے کسی صورت میں نام معلوم نہیں ہوا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے اخلاق حسنہ کا یہ نمونہ تھی کہ جس کام میں ذرا سی بھی کوئی عیب معلوم ہوتا ہے وہ اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے اس کا نام معلوم نہیں ہوا اور اس کو مہاجر ام قیس کا لقب دیا گیا، اور اس طریقے سے انہوں نے ہجرت کی اور ہجرت کر کے شادی کر لی۔ حدیث کی کتابیں دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر اس آدمی نے شادی کے لیے ہجرت کی۔ ظاہر بات ہے کہ ہجرت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ہونا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ اس کی جگہ پر یہاں پر انہوں نے ہجرت کی شادی کے لیے، یہ دنیا داری کا ایک کام تھا، اس وجہ سے فرمایا کہ ہجرت الی ما ہاجر الیہ، اور اس کو مہاجر ام قیس کہا گیا۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، ان کی جو والدہ تھی ان کی والدہ کے متعلق بھی یہی نقل کیا جاتا ہے کہ ان کے کیا شوہر نے شادی کے لیے پروپوزل رکھا، خواہش ظاہر کی، انہوں نے فرمایا کہ مسلمان ہو جاؤ تو میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، چنانچہ وہ مسلمان ہو گئے، پھر ان کی شادی ہو گئی۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام قیس کے سلسلے میں تو یہ حدیث بیان فرمائی کہ فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها او الی امرأۃ ینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے سلسلے میں یہ تذکرہ نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد کے سلسلے میں جو تھا تو وہ تو پہلے ہی سے مدینہ منورہ میں تھے اور اسلام لانے کی تیاری کر رہے تھے، اسلام لانے کا ان کا ارادہ تھا، صرف نکاح کے لیے انہوں نے اسلام نہیں لائے تھے، بلکہ اسلام کیا ہے وہ نکاح ہوتا تو بھی نکاح نہ ہوتا تو بھی وہ اسلام لانے ہی والے تھے، اس وجہ سے ان کا نکاح صرف کیا ایمان نکاح کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ مستقلاً تھا، اس وجہ سے اس کیٹیگری میں وہ آ نہیں رہے تھے، اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق ذکر نہیں کیا۔ یہاں پر مہاجر ام قیس میں تو یہ آدمی ام قیس کو حاصل کرنے کے لیے ہی ہجرت کی تھی، شادی ہی کے لیے ہجرت کی تھی، وہ دوسری بات رہی کہ بعد میں مسلمان بھی ہو گئے وہ، لیکن اصل مقصد دنیا داری کا تھا، اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث میں ذکر کیا اور ہجرتہ الی ما ہاجر الیہ کے ساتھ ذکر کیا۔ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اعمال کا دار و مدار، اعمال کا حکم نیات کے اوپر ہے، اعمال بھی جمع ہے نیات بھی جمع ہے۔ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر ایک آدمی جو نیت کرتا ہے وہی نیت کے مطابق اس کو بدلہ دیا جاتا ہے، بس جس کی ہجرت ہو الی دنیا یصیبہ، دنیا دنو سے ہے، دنو کے معنی آتے ہیں قریب کے بھی آتے ہیں، یعنی قیامت کا چونکہ بہت زیادہ قریب وقت آ گیا ہے اس وجہ سے اس کو دنیا سے تعبیر کیا گیا، یا حقیر اور ذلیل کے معنی میں بھی آتا ہے، دنیا کی کتنی نعمتیں ہو جائے، کتنے پیسے ہو جائے، کتنا ہی سونا اور چاندی ہو جائے، آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی قیمت نہیں بلکہ بے قیمت ہے، اس وجہ سے اس کو دنیا کہا گیا۔ بہرحال ایک شاعر بھی کہتا ہے کہ چشت دنیا از خدا غافل بدن، دنیا کیا ہے؟ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس چیز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے غفلت ہو جائے تو وہ دنیا ہے۔ نے چشت دنیا از خدا غافل بدن، نے قماس و نقر و فرزند و جن، سونا چاندی بیوی بچے یہ دنیا نہیں ہے، اگر بیوی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے غفلت ہو جائے تو یہ بیوی دنیا ہے، بچے کی وجہ سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے غفلت ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے غفلت ہو جائے تو پھر یہ بچہ دنیا ہے۔ مثلا
عورت کو راضی کرنے کے لیے اگر اس نے گناہ کا کام کر لیا کہ میری بیوی راضی ہو جائے تو یہ بیوی پھر دنیا ہے. اگر سونا چاندی بیوی بچے سب جس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ غفلت ہو جائے تو وہ دنیا ہے. نیک کماسو نکرو فرض بہت سارا سونا تمہارے پاس موجود ہو لیکن بہت سارے پیسے تمہارے پاس موجود ہو لیکن اتنے پیسے ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ سے غفلت نہیں ہو رہی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق تم زندگی گزار رہے ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق تم کام کر رہے ہو تو پھر اس صورت میں یہ مال یہ دولت دنیا نہیں ہے. بہرحال دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل کرنے والی چیزوں کو کہا جاتا ہے. الا دنیا یصیبھا او امرات ینکحھا, یا کسی عورت کے نکاح کرنے کے لیے فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ, بس اس کی ہجرت جس مقصد کے لیے اس نے ہجرت کیا ہے اسی کی طرف قرار دی جائے گی. تیسری بات ایک اور یاد رکھ لو کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ حدیث پہلے نمبر پر ذکر کی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے بھی اتنے سارے صحابہ میں صرف ایک ہی حضرت عمر. حضرت عمر کے بھی اتنے سارے شاگردوں میں اس حدیث کو روایت کرنے والے ایک ہی ہے علقمہ. تو اس صورت میں ایسے حدیث کو غریب سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے کتاب کو سب سے پہلے حدیث ذکر کی, وہ حدیث غریب ہے. اسی طریقے سے جب بخاری کا ختم ہوگا اور اس میں سب سے آخری حدیث آئے گی اس وقت بھی بتایا جائے گا کہ سند کے اعتبار سے اس کے راوی جو ہے وہ بھی ایک ہی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابی, صحابی سے لے کر تابعی تک. پھر اس کے بعد تو بہت سارے شاگرد ہو گئے لیکن ابتدا میں یہ ایک تھی, اس وجہ سے حدیثیں قریب ہے. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہدایت تم نے پڑھی ہوگی اور حاشیہ وغیرہ دیکھا ہوگا تو بہت ساری حدیث کے مقابلے میں وہاں پر لکھا ہوا ہوتا ہے غریب, حدیثوں غریب ہوتی. تو معلوم ہوا کہ حدیث کے غریب ہونے کی وجہ سے وہ حدیث صحت سے نہیں نکل جاتی. حدیث غریب بھی حدیث صحیح ہو سکتی ہے. جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب میں یہ پہلے حدیث انما الاعمال بالنیات صحیح حدیث ہے لیکن حدیث غریب ہے, اور اسی طریقے سے سب سے آخری حدیث بھی صحیح ہے لیکن غریب ہے. تو غریب ہونے کی وجہ سے صحت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری نے سب سے پہلے غریب حدیث کو کیوں ذکر کیا. شورا اس کے بہت سارے نکات ذکر کرتے ہیں کہ آدمی کو دنیا میں غربت کی زندگی اختیار کرنی چاہیے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یا حضرت مولانا شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرکزہ کے یہاں تمہارے پاس کتنے جوڑ کپڑے ہیں؟ 5-6 جوڑ بس. کتنے فقیر لوگ ہیں. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق لکھا ہے ان کے سوانے میں کہ جمعہ کے دن وہ تالاب یا ندی کے کنارے جایا کرتے تھے, ایک رومال کے ذریعے سے لنگی کی طرح اس کو باندھ لیا, کپڑے نکال کر دھوئے اور دھو کر سکھانے کے لیے ڈال دیے. جتنے میں وہ سوکھتے اتنے میں وہ غسل کرتے, غسل کر کے فارغ ہو کر وہی کپڑے پہن کر آ جائے کرتے تھے. ایک ہی جوڑی کپڑا ہوتا. سمجھ میں آیا نہیں؟ حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ کے یہاں بھی ہم نے ایسا دیکھا. بہرحال اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غربت یعنی غریب والی زندگی, یا غربت مانے اجنبی, جو عربی کا غریب ہے, اجنبی کی زندگی. جب آدمی جاتا ہے سفر میں تو اجنبی ہوتا ہے اور اجنبی ہونے کی وجہ سے اس کے پاس دنیا گزارنے کے لیے زیادہ سامان نہیں ہوتا. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہلی حدیث ذکر فرما کر اشارہ فرما رہے ہیں کہ اپنی نیتوں کو بھی درست کر لینا,
تمہاری نیت صحیح سالم ہونی چاہیے، تمہاری نیت خالص ہونی چاہیے۔ اور دوسرا ہے کہ غربت کی زندگی اختیار کرو، دنیا میں تم کو زیادہ رہنا نہیں ہے، بہت ہی مختصر وقت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے، اس وجہ سے دنیا کو آباد کرنے کی کوشش مت کرو اور آخرت کو آباد کرنے کی کوشش کرو۔ فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ۔ جی کل بھی بتایا تھا کہ جب حدیث میں پہلی مرتبہ حدثنا پڑھا جائے تو اس وقت کالا وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، تم نے پہلے ہی پڑھ دیا وبالسند المتصل منا الی الامام الامام امیر المومنین فی الحدیث محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم الجوفی البخاری، تو اس میں تو آ گیا کہ وہی حدثنا کہہ رہے ہیں، تو یہاں تو صرف حدثنا ہونا چاہیے۔ حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها ان الحارث بن هشام سال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف ياتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احيانا ياتيني من كثره الجرس وهو اشده عليه عني وقد رأيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل بي الملك رجلا يكلمني بالطاعة ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصل عنه وإن جبينه لا يتفصل عرقه۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دوسری حدیث تمہارے سامنے ذکر کی ہے، اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ پہلے حدیث جس طریقے سے مکی تھی، یہ حدیث اسی طریقے سے اس کے سارے راوی مدنی ہے۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک، یہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ بھی ہے جو مدینہ منورہ میں تھے، مالک ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بہت ہی اونچے درجے کے امام ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام اوزائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دونوں کا زمانہ تقریباً ایک ہی ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات بھی کی ہے۔ کسی نے حضرت امام اوزائی نے امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امام صاحب کی تعریف کرتے ہوئے بتایا کہ اتنا ذہین اور ہوشیار آدمی ہے وہ کہ اگر اس ستون کو وہ سونے کا ثابت کرنا چاہے تو دلائل کے ذریعے سے وہ سونے کا ثابت کر دیتا ہے۔ بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا زمانہ ایک ہے۔ اسی طریقے سے امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی زمانہ ایک ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا زمانہ ایک ہے۔ ابھی کل پرسوں میں نے تمہارے سامنے ذکر کیا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بخاری شریف کو لکھنے کے بعد سب سے پہلے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے پیش کی، یحییٰ ابن معین کے سامنے پیش کی، اور انہوں نے اس کتاب کو دیکھ کر بہت ہی مسرت کا اظہار کیا۔ بہرحال یہ امام مالک ہے۔ مالک روایت کرتے ہیں ہشام ابن عروہ عن ابی ہے، اور عروہ تو زبیر، اور وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک بہن، اس بہن کا نام تھا حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عائشہ کی ماں اور تھی، حضرت اسماء کی ماں اور تھی، باپ ایک تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ نے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح کیا تھا، اور پھر ان سے کیا ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے تھے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی بہن کے لڑکے تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی خالہ ہوتی ہے۔ بہرحال حضرت اسماء، حضرت ہشام ابن عروہ
वन अबी है अन आयशा उम्मुल मोमिनीन, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात हैं और हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात हुक्म के एतबार से पूरी उम्मत के लिए बासे एहतराम है, बासे इज्जत है, उम्मुल मोमिनीन है। इस वजह से हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी जौजा के साथ हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मत का किसी औरत के साथ, उम्मुल मोमिनीन के साथ निकाह करना जायज नहीं है। बहरहाल उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत करते हैं कि हारिस इब्न हिशाम सअल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू जहल हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन, और अगर दूसरे एतबार से देखने जाए तो इस उम्मत का फिरौन, इस उम्मत का सबसे बड़ा फिरौन जो है वो अबू जहल है। अबू जहल का पहले अबुल हकम कुन्नियत थी, बड़ा ज़हीन, बड़ा अच्छा आदमी था, लेकिन हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी की वजह से वो क्या है, वो अबुल जहल करार दिया गया। बहरहाल हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि इस उम्मत का ये फिरौन है। और एक तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने का फिरौन था जिसने खुदाई का दावा किया था, जिसके पास हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वही लेकर गए थे और उन्होंने वही को मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन यहाँ पर इस उम्मत का जो फिरौन है अबू जहल, अमर इब्न हिशाम या उमर इब्न हिशाम उसका नाम है, वो बहुत ही ज्यादा मुतकब्बिर और बहुत ही ज्यादा फिरौन से भी ज्यादा तकब्बुर वाला आदमी था। तुम्हें मालूम होगा कि फिरौन जब डूबने लगा तो उस वक्त उसने कह दिया था कि अमन तो भी कमा आमरत भी बनु इसराइल जिस खुदा पर ईमान लाए मैं ईमान लाता हूँ। वो बात दूसरी रही कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कह दिया कि ईमान लाने का वक्त अब खत्म हो गया, अब आखिरत की नेमत, आखिरत के अजाब जाहिर हो गए, इस वजह से तेरे ईमान का एतबार नहीं है। लेकिन आखिर वक्त में वो मोमिन हो गया। और हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये चचा है, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दुश्मन है अबू जहल और अबू लहब। ये दोनों के दोनों चचा हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, लेकिन ये दोनों के दोनों पक्के हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ थे, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे। कितनी बड़ी हुई दुश्मनी थी वो कभी याद रहेगा तो वाकया तुम्हारे सामने जिक्र करेंगे। लेकिन अबू जहल का जिस वक्त कत्ल किया गया उस वक्त उसने जो अल्फाज कहे, उस फिरौन ने तो कहा कि मैं ईमान ले आया, लेकिन इस उम्मत के फिरौन ने उस वक्त कहा कि मेरी गर्दन को जरा नीचे से काटना, ताकि कटी हुई गर्दनें जब रखी जाए तो मेरी गर्दन ऊंची रहे और मेरा मुंह ऊंचा रहे, मेरा सर ऊंचा रहे, ताकि लोगों में ये पता चले कि मैं सबका सरदार हूँ वगैरह। तो ये इंतहाई दर्जे का किब्र था जो इस उम्मत के क्या फिरौन में पाया जाता था, ये अबू जहल था। लेकिन इसका जो भाई थे जो यहाँ पर इस हदीस में जिक्र किया जा रहा है कि हिशाम अन्नल हारिस इब्न हिशाम, इन्होंने सवाल किया हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि कैफ याती कल वही, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ऊपर वही किस तरीके से आती है। मैंने अभी बताया था कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस किताब में कैफ काना बदुल वही में 5 हदीसें तुम्हारे सामने जिक्र की, लेकिन 5 हदीस में यही एक हदीस है कि जिसमें वही की कैफियत के मुतालिक सवाल किया गया है। हजरत हिशाम हारिस इब्न हिशाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ऊपर वही किस तरीके से आती है। बहरहाल आदमी ख्वाब देखता है और उस वक्त
وہ خواب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں اور میرا حکم چل رہا ہے اور جلوس نکلا ہوا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے پاس اگر کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے تو اس بیٹھے ہوئے آدمی کو یہ خواب میں کیا دیکھ رہا ہے اسے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اسی طریقے سے جس آدمی کے اوپر وحی آتی ہے اسی کو پتہ چلتا ہے کہ وحی آئی، وحی میں کیا کہا گیا، کون آیا، کس طریقے سے آیا اور کس طریقے سے وحی نازل کی گئی۔ پاس میں اگر کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہو تو اس کو بالکل پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس میں وحی اس کے پاس آئی ہے۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کس طریقے سے آتی تھی وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور پوچھ کر تفصیل بتائی کہ وحی اس طریقے سے آتی ہے۔ ابھی پرسوں تمہارے سامنے حدیث میں آیا تھا کہ وحی کے کتنی اقسام ہے، تو اس میں بتایا گیا تھا کہ 46 اقسام ہے۔ حضرت شیخ نور اللہ مرقدو فرماتے کہ 46 کو 4 میں سب کو جمع کر لیا جائے تو جمع ہو سکتا ہے۔ بہرحال حدیث کے میں 26 یا 46 اجزاء ذکر کیے جا رہے ہیں، مختلف طریقے پر وحی کا نزول ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ فرشتہ آئے اور فرشتہ آ کر کیا ہے آدمی کے ساتھ وحی نازل کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ تمہارے دل میں الہامی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ بات کو ڈال دے، یا اللہ جل جلالہ و من والو براہ راست تمہارے ساتھ بات کرے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست بات کی اور کہا انی انا اللہ فاخلعنا علیک انک بالوادی المقدس طویٰ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بغیر فرشتے کے واسطے کے براہ راست بات کر رہے ہیں، تو یہ بھی وحی کے سارے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ خیر بہرحال یہاں پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی عن عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان الحارث ابن ہشام، حارث ابن ہشام نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فقال یا رسول اللہ، بس انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیف یاتی کل وحی، آپ کے پاس وحی کس طریقے سے آتی ہے، کس کیفیت میں آتی ہے، وحی کس طریقے سے آتی ہے، یہ انہوں نے پوچھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ وحی کی تو 46 قسم ہے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے صرف 2 قسم کو بیان کیا۔ سب سے پہلا سوال تو یہی ہے کہ 46 قسم ہے یا 26 قسم سے وحی آتی ہے، تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو ذکر نہ کر کے صرف 2 کو کیوں ذکر کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اکثر اس 2 طریقے سے وحی آیا کرتی تھی، اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے وحی جو آتی تھی اس کو اس حدیث پاک میں ذکر کیا ہے۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، اور سب سے پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق، جیسے ہم قریب آگے آئے گا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، یہ سب سے پہلے وحی نازل ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اعتکاف کے اعتبار سے، غار حرا میں عبادت کے اعتبار سے، غار حرا میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مہینے تک تخلیہ اختیار کرتے تھے۔ تصوف والوں کے یہاں تخلیہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ آدمی تمام تعلقات سے نکل کر خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دھیان کرے، اور دوسرے تمام تعلقات سے اپنے آپ کو بچا لے، اس کو تخلیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور یہ تخلیہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں مہینے تک کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے، کھانا لے کر آتے تھے، کئی دنوں کے بعد پھر کھانا ختم ہو جاتا تھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھانا لینے کے لیے تشریف لے جاتے تھے،
کبھی کبھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، وہ خود کھانا لے کر غار حرا تک تشریف لاتی تھی۔ غار حرا آج کل میں جبل النور کر کے ایک پہاڑ ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں وہ اس جگہ پر جاتے ہیں، اور غار حرا پر بھی چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت ہی اونچی جگہ ہے۔ نوجوانی میں جب پہلی مرتبہ حج کے لیے گئے تھے تو ہم بھی اس پہاڑ پر چڑھے تھے۔ 2.5 گھنٹے سے بھی زیادہ وقت لگا تھا نیچے سے اوپر غار حرا میں جانے کے لیے، اور 2.5 گھنٹے میں راستہ بھی نہیں، اور 2.5 گھنٹے میں چلتے چلتے اتنی تھکان لگی کہ اس کے بعد پھر غار ثور، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تھی اور ہجرت کر کے 3 دن جس پہاڑ میں رہے تھے، اس پہاڑ میں اس غار ثور میں جانے کی ہمت نہیں ہوئی، اس لیے کہ وہ اس سے بھی زیادہ اونچا ہے۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ بہرحال آج بھی بہت سارے حضرات جو ہے وہ غار ثور میں جاتے ہیں، ہم نے بھی گئے تھے اور دیکھا تھا۔ تو غار ثور میں سے اگر سامنے دیکھو تو حرم شریف، کعبہ شریف بالکل صاف نظر آتا تھا۔ ابھی حکومت نے جو ملک عبدالعزیز کی بلڈنگ بنا دی ہے، اس بلڈنگ بنانے کی وجہ سے بظاہر وہ غار حرا سے کیا ہے کعبہ شریف نظر نہیں آتا ہوگا، اس کے بعد جانا نہیں ہوا، لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ بلڈنگ آ گئی، اس وجہ سے نظر نہیں آتا ہوگا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جایا کرتے تھے، اور وہاں مہینے مہینے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ کیا کرتے تھے، کیا عبادت کرتے تھے، حدیث قریب آگے آئے گی دوسروں بتائیں گے۔ ابھی تو صرف سمجھنے کے لیے دیکھ لو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس غار حرا میں تشریف لے گئے۔ وہاں تشریف لے جانے کے بعد حالات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہونے لگے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے اچھے خواب آنے لگے، رؤیا صادقہ یا رؤیا صالحہ، جیسا کہ ان قریب ابھی حدیث میں آئے گا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے تھے بالکل صبح کو اسی کی طرح ہوتا تھا، گویا کہ وہ خواب رؤیا صادقہ تھا، رؤیا صالحہ تھا، اور یہ 6 مہینے پہلے ہونے لگا۔ اسی وجہ سے 23 سال تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آئی، اور 23 سال کے 6 مہینے جو آدھا سال ہے، وہ آدھا سال پہلے خواب کے ذریعے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی گئی۔ تو اس وجہ سے خواب کو نبوت کا 46واں حصہ قرار دیا جاتا ہے۔ خیر بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں 2 مہینے تک کے لیے، 3 مہینے تک کے لیے، 4 مہینے تک کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے رمضان کا مہینہ پورا اسی حالت میں گزارا کرتے تھے۔ اور اسی حالت میں ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اقرأ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقارئ۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈبوچا، چھوڑ دیا، ڈبوچا، چھوڑ دیا، 3 مرتبہ ڈبوچا اور ڈبوچنے کے بعد چھوڑ دیا، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا پڑھو اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور یہ 5 آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئی۔ اب یہ 5 آیتیں کب نازل ہوئی، یہ تو اپنی جگہ پر ہے کہ غار حرا میں نازل ہوئی، لیکن مہینہ کون سا تھا، وقت کون سا تھا، اس میں کیا ہے اختلاف ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ذکر کیا گیا ہے، رمضان میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہا گیا ہے،
اس وجہ سے بعض حضرات فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، اور اعتکاف کی حالت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے پہلے وحی آئی۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ربیع الاول میں جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال پوری ہو گئی، تو اس وقت حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ربیع الاول میں تشریف لائے، اور ربیع الاول میں تشریف لانے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے یہ 5 آیتیں نازل فرمائی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا، جبریل کو دیکھا، اور جبریل کو دیکھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کپ کپی طاری ہوئی، بخار طاری ہوا، کیا ہوا ان قریب آگے آئے گا بھی۔ رات کو پیشاب کرنے کے لیے آپ حضرات اٹھے ہوئے ہو، اور وہاں پر پیشاب خانے کے پاس ایک دم جنات کو نظر آ جائے، تو جنات کو نظر آنے کے بعد کیا کیفیت آپ کی بنے گی، اس کا تصور کر لو۔ کچھ بھی نہیں، ارے ہم تو ہمت والے، ایسا ہوگا، بخار چڑھے گا کہ دیکھتے کے ساتھ ہی کہ پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبریل علیہ السلام کون تھے، کیسے تھے، کیا حالت تھی، ان کی کیفیت کیا تھی، وہ سب انشاءاللہ آہستہ آہستہ میں بیان کروں گا، لیکن یہ کہ 600 پر تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت پر دیکھا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی جبریل کو اصلی حالت پر دیکھ کر بے ہوش ہو کر گر گئے، جیسا حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت دی ہے کہ وہ اپنے شکل کو، اپنی صورت کو جس طرح تبدیل کرنا چاہیں وہ تبدیل کر لیتے ہیں۔ اس لیے حضرت جبریل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی لے کر تشریف لاتے تھے، تو حضرت انسانی شکل میں آتے تھے، اور عام متن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے وہ اپنے پر اور اپنا ہجوم اور اپنے جسمانیت سب کو چھوڑ کر کیا ہے کہ انسانی شکل میں آ جایا کرتے تھے، اور آ کر وہی نازل کیا کرتے تھے۔ بہرحال عنقریب اس کی تفصیل ابھی میں تمہارے سامنے ذکر کروں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ کیف یاتیک الوحی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس وحی کس کیفیت میں آتی ہے، کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے ہوتا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احیانا یاتینی مثل سلسلۃ الجرس، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض مرتبہ تو وہی میرے پاس آتی ہے، تو سلسلہ کہتے ہیں زنجیر کو، زنجیر جانتے ہو کہ نہیں، سانکر، زنجیر کو، اس زنجیر کو ایک بہت بڑے ڈول پر، ایک بہت بڑے نگارے پر رکھ کر اس کو گھمایا جائے، اور گھمانے کے بعد جو آواز آتی ہے، کہتے ہیں کہ بعض مرتبہ میرے پاس وہی جو آتی ہے وہ اس کیفیت میں آتی ہے جیسے بہت بڑے ڈھول کے اوپر کیا زنجیر رکھ کر اس کو کھینچی گئی ہو۔ سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ کیف یاتیک الوحی، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی آتی ہے میرے پاس مثل سلسلۃ الجرس، جرس گھنٹے کو کہا جاتا ہے، اور سلسلہ کہا جاتا ہے کیا ہے، زنجیر کو، تو زنجیر کو کھینچ کر جیسے گھنٹے کی آواز ہوتی ہے اس طریقے سے آواز آتی ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اشدہ علینا، اور یہ وہی جو ہوتی علیہ، اور یہ وہی مجھ پر بہت ہی بھاری ہوتی ہے، بہت ہی سخت ہوتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وہی مختلف طریقے پر وہی آیا کرتی تھی، اس میں یہ طریقہ سلسلۃ الجرس والا
یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی بھاری پڑتا ہے، بہت سخت ہوتا تھا۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے یہ دیکھو کہ فرشتہ جب وحی لے کر نازل ہوتا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسانی کیفیت میں تھے، جبرائیل جو ہے ملکیت فرشتوں کی کیفیت میں ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے بنایا ہے، اور نور جو ہے وہ مادے سے ہٹا ہوا ہے، تو بہت ہی اونچی چیز ہوتی ہے۔ مادے میں سے ہٹی ہوئی نور، خالص نور سے بنا ہوا، بہت ہی اونچی چیز ہے، یہ بہت ہی پاور ہوتا ہے اس میں، اور اسی وجہ سے تھوڑی دیر میں اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر آ جاتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے 600 پر لگائے ہیں، اس پر کے ذریعے سے اڑتے ہیں۔ اور بہت ہی اتنی بات یاد رکھنا کہ اس شکل میں، جس شکل میں ہم ہے، آنکھ، ناک، منہ، کان وغیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف انسان ہوئی کو ایسا بنایا ہے، فرشتوں کو ایسا نہیں بنایا۔ فرشتوں کی صورت اپنی ہے، جنتوں کی صورت اپنی ہے، دوسری مخلوق کی صورت، گائے بھینس کی صورت اپنی ہے، اس طریقے سے ہر ایک کی اپنی اپنی صورت ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کرمنا بنی آدم میں اس شکل پر، اس صورت پر پیدا کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام آسانی سے سمجھانے کے لیے یاد رکھو کہ جبریل علیہ السلام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر تشریف لاتے تھے تو فرشتوں کی کیفیت میں، فرشتوں کے اجسام میں، فرشتوں کی کیپیسٹی میں، فرشتے کی حالت میں آ کر جب وحی نازل کرتے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر انسانی شکل میں اور فرشتہ کیا ہے، فرشتوں کی شکل میں، اس وجہ سے تلقی بہت زیادہ مشکل ہوتی تھی، بہت زیادہ بھاری پڑتی تھی۔ اونچی کیٹیگری سے کسی چیز کو حاصل کرنا یہ ذرا مشکل ہوتا ہے۔ اور جب حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کی کیفیت کو چھوڑ کر انسانی کیفیت میں آتے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان اور حضرت جبریل علیہ السلام بھی انسانی شکل میں، تو اس وقت میں جو وحی نازل کی جاتی تھی وہ تلقی اور وہ حاصل کرنا آسان ہوتا تھا، اس وجہ سے کہ انسان سے گویا کہ انسان ہی کو ایک چیز دی جا رہی تھی، اس وجہ سے وہ شکل آسان ہوا کرتی تھی۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب اصل کیفیت کیا ہے وہ تو اللہ جانے، لیکن سمجھانے کے لیے یہ بات یاد رکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس جو وحی آتی ہے وہ سلسلۃ الجرس، جرس کہتے ہیں گھنٹے کو، سلسلہ کہتے ہیں زنجیر کو، اور وہ کسی کیا ہے بہت بڑے ڈھول کے اوپر کھینچا گیا اور آواز ہوتی ہے، اس قسم کی آواز ہوتی ہے، اور وہ ملکوتیت والی حالات ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اس کو حاصل کرنا مجھے بہت ہی مشکل ہوتا تھا، مجھے بہت ہی بھاری پڑتا تھا، لیکن میں اس کو حاصل کر لیتا تھا۔ فرشتہ مجھے جب وہی نازل کرتا تھا تو اس وقت اس قسم کی تکلیف ہوتی تھی، لیکن جہاں وہی ختم ہو گئی تو وہ مجھے پوری طریقے سے وہی یاد ہو جاتی تھی اور میں سمجھ لیتا تھا، اور میں پھر اس وہی کو پڑھتا تھا تو اچھی طریقے سے، پوری طریقے سے پڑھ لیا کرتا تھا۔ یعنی اتنی مشکل میں حاصل کرنے کی وجہ سے میں کچھ بھولتا ولتا نہیں تھا، بلکہ اچھی طریقے سے مجھے یاد ہوتا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احیانا یاتینی مثل سلسلۃ الجرس وہو اشدہ علی، اور وہ مجھ پر بہت بھاری پڑتی تھی۔ اور وہ بھاری کیوں پڑتی تھی میں نے ابھی بتایا کہ فرشتے کے حالات سے، فرشتے کی صفت سے وہی نازل ہو رہی ہے انسان کو، اور فرشتہ اعلیٰ ہوتا ہے، اس وجہ سے اعلیٰ چیز سے ادنا چیز کو حاصل کرنے میں ذرا مشقت ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ اشد علیہ فیحسن عنی،
بس جب وہ وہی کی حالت ختم ہو جاتی تھی، الگ ہو جاتا، فصل مانے جدا ہو جانا، الگ ہو جانا، وقت وعی تو ان ہو، اور میں فرشتہ سے اس حدیث کو اچھی طریقے سے یاد کر لیتا تھا. یعنی یہ نہیں کہ اتنی بڑی تکلیف کی وجہ سے، اتنے بڑے بھاری ہونے کی وجہ سے، اتنی بڑی مشقت کی وجہ سے میں کچھ چھوٹ جاتا تھا، مجھ سے کچھ رہ جاتا تھا نا، بلکہ جو وہی کا جو الفاظ، جو باتیں، جو کیفیت ذکر کی گئی ہوتی تھی وہ پوری طریقے سے مجھے یاد ہو جاتی تھی. وہ وہی تو محفوظ کر لیتا تھا میں فرشتے سے ما اعلی جو اس نے کہا. تو وہی کی ایک قسم تو یہ بتائی. قال واحیانا، اور بعض مرتبہ فرشتہ شکل اختیار کرتا ہے انسانی شکل میں، اور انسانی شکل میں آ کر مجھ پر وہی نازل کرتا ہے، میں اس کو یاد کر لیتا ہوں. چونکہ یہ انسانی شکل میں فرشتے کا آنا، یعنی فرشتہ نے ملکوتیت کو چھوڑ کر کیا ہے انسانیت کی کیفیت کو اختیار کیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان اور فرشتہ بھی انسانی شکل میں، انسانی حالات میں، انسانی کیفیت میں ہے. اس وجہ سے اس کیفیت میں وہی کا یاد کرنا، وہی کا سننا مجھے بہت ہی آسان ہوتا تھا. وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِي الْمَلِكُ رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِي، اور میرے ساتھ بات کرتا تھا، فَأَعِي افواس میں اس کو محفوظ کر لیتا تھا، ما یقول جو وہ کہتا تھا. تو یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی اقسام میں سے صرف 2 قسم یہاں پر ذکر کی. ظاہر بات ہے کہ وحی بہت ہی بھاری ہوتی تھی، بہت ہی وزنی ہوتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ میں تمہارے پر بہت قول ثقیل نازل کروں گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا وزن پڑتا تھا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جو تھی وہ اونٹنی بھی بیٹھنے کے قریب ہو جایا کرتی تھی. بعض مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک کسی کے پاؤں پر ہو اور وہی آ جاتی تو اتنا وزن لگتا تھا کہ جس کی وجہ سے کیا اس آدمی کا پاؤں ٹوٹنے کا خطرہ پیدا ہو جاتا تھا. بہرحال بہت ہی زیادہ وزنی وہی کا وزن ہوتا تھا، اور یہ وہی بہت ہی وزنی ہوتی تھی. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان کر دیا، قرآن پاک کو حفظ کرنا آسان کر دیا، قرآن پاک کو پڑھنا آسان کر دیا کہ ہم قرآن پاک کو حفظ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور ہمیں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی. باقی اس وحی کے آنے میں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہے مصر سلسلۃ الجر سے وہ اشدہ علیہ، اور یہ طریقہ وحی کا مجھ پر بہت ہی بھاری پڑتا تھا. اب اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے سے پہلے ایک مستقلاً ایک آواز آتی تھی. یہ آواز کس چیز کی تھی اس میں مختلف اقوال شعراء نقل کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ کلام نفسی، اللہ تعالیٰ کا کلام نفسی ہے، اس کلام نفسی کی آواز تھی. دوسرا یہ ہے کہ اس وحی کی حفاظت کے لیے شیطان اس میں گڑبڑ نہ کرے، اس وجہ سے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ مستقلاً فرشتوں کی ایک جماعت آیا کرتی تھی، اور وہ جماعت اڑ کر آیا کرتی تھی. اس وجہ سے ان کے پروں کی حرکت کا، جیسے بہت سارے پرندے ایک ساتھ اڑتے اور آواز آتی ہے، اس طریقے سے ہی آواز آتی تھی. تیسرا یہ ہے کہ تم نے دیکھا ہوگا ریلوے اسٹیشن کے اوپر کھڑے ہو اور کون سی گاڑی، فاسٹ گاڑی یا کیا ہے وہ گاڑی جس کو تم کیا کہتے ہیں اس کو، راجدھانی ایکسپریس، جب وہ بڑی تیزی کے ساتھ آتی ہے تو پہلے سے دم 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 کی ایک آواز آتی ہے.
تو اسی طریقے سے حضرت جبریل علیہ السلام جب وحی لے کر آتے تھے تو وہ فرشتوں کی جو آواز ہوتی تھی وہ آواز ہوتی تھی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی تمباکو نہ کھاتا ہو اور اس کو بہت زیادہ تمباکو کھلا دیا جائے تو اس صورت میں اس کو ایک قسم کا چکر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے حضرت جبریل علیہ السلام جب تشریف لاتے تھے تو اس تشریف لانے کی وجہ سے جو حالت تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی وجہ سے وہ حالت ہوا کرتی تھی۔ بہرحال اس حدیث میں وحی کی بہت سارے قسموں میں سے صرف 2 قسم تھی، اس 2 قسم کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی۔ قالت عائشہ تو حضرت احیانا یاتینی مثل سلسلۃ الجرس وہو اشدہ علیہ، اور یہ طریقہ مجھ پر بہت بھاری پڑتا تھا، بس وہ الگ ہوتا تھا، وہی منقطع ہوتی تھی انی مجھ سے، وقت وائت عنہ، اور وہ پوری وہی میں محفوظ کر لیتا تھا۔ یہ نہیں کہ تکلیف کی وجہ سے یا تھکان کی وجہ سے یا بھاری پن کی وجہ سے کچھ الفاظ رہ گیا ہو، کچھ الفاظ چھوٹ گیا ہو، یہ نہیں، بلکہ بے ہی نہیں ہر لفظ میں اچھی طریقے سے اس کو محفوظ کر لیتا تھا۔ ما قالا وہ احیانا، اور بعض مرتبہ فرشتہ انسانی شکل میں متمثل ہوتا تھا اور متمثل ہو کر میرے سامنے وہی نازل کرتا تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے اور دہیہ کلبی ایک صحابی ہے جو بہت ہی حسین اور بہت ہی جمیل صحابی تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ نکلتے تھے تو اپنے چہرے پر پردہ ڈال لیا کرتے تھے، چہرہ چھپا لیا کرتے تھے، انتہائی درجے کے وہ حسین اور جمیل تھے۔ فرشتہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی لے کر آتا تھا تو حضرت جبریل علیہ السلام بھی انسانی شکل میں آتے تھے تو حضرت دہیہ کلبی کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میں گھر میں کام کر رہی تھی، بیٹھک میں دیکھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دہیہ کلبی کے ساتھ بیٹھ کر بات کر رہے ہیں۔ میں نے دیکھا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد دہیہ کلبی چلے گئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں گئے اور مسجد نبوی میں جا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی میرے پاس فرشتہ آیا تھا اور فرشتہ نے ابھی وہی میں یہ بات کہی، یہ بات کہی، یہ بات کہی۔ اس حضرت ام سلمہ فرماتے کہ اس سے میں یہ سمجھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو دہیہ قلبی بیٹھ کر بات کر رہے تھے وہ صحابی دہیہ قلبی نہیں تھے، بلکہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے اور انسانی شکل میں آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی باتیں کر رہے تھے۔ وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِي، وہ میرے ساتھ بات کرتا ہے، فَأَعِيَ میں اس کو محفوظ کر رہا ہوں، مَا يَقُولُ جو کہ وہ کہتا ہے۔ اب یہاں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے قالت عائشہ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيُفْصِمُ عَنْهُ وَأَنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عِرْقًا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا فرمانا ہے وہ انشاءاللہ آئندہ کل آپ کے سامنے، آئندہ کل نہ صحیح پرسوں صحیح آپ کے سامنے اس کو ذکر کیا جائے۔ آج جتنا بتا دیا ہے اس کو اچھی طریقے سے یاد رکھنا کہ انما الاعمال بالنیات، اور پھر وہی کس قسم کی آتی ہے، کیا ہوتی ہے، اور یہ کس چیز کی آواز ہوتی تھی، وہ میں نے تمہارے سامنے سے ساتھ ذکر کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔